अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशान बसीरत यूट्यूब चैनल पर हम जिस किताब को पढ़ रहे हैं उसका नाम है फ़लसफ़ा हिजाब, जिसके राइटर हैं शहीद मुर्तज़ा मुतहरी क़िबला साहब, और ये है पार्ट नंबर 12। हम इस किताब को पढ़ते हुए पेज नंबर 133 पर आ गए थे, और ये मैं आपको बता दूं इसके टोटल 177 पेजेस हैं, तो अब थोड़े ही रह गए हैं पढ़ने से। और हम आइए अब हम जिस हेडिंग को पढ़ने जा रहे हैं, जो लोग मेरे साथ इस किताब को पढ़ रहे हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि हम सिलसिले में कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए थे, जो कि अब जो मुझे नज़र आ रहा है उसकी हेडिंग है हकीकी असास। आइए हम इसको जानते हैं, क्योंकि इस हकीकी असास से जो पहले हमने लास्ट पढ़ा था वो उसमें मुसलमानों की सीरत के बारे में हम पढ़ रहे थे, और उसके बाद फिर उसमें मुसलमानों की सीरत के हवाले से अब आगे जो लिखा आ रहा है वैसे कि हकीकी असास लिखा है। चेहरे और हाथों को छुपाने की ज़रूरत पर दूसरी दलील मलाक मीम लाम अलिफ काफ की बुनियाद पर इस्तवार की गई है, यानी इस फ़लसफ़े पर कि जो तमाम बदन को ढांपने का कायल है वो चेहरे और दोनों हाथों के छुपाने को ज़रूरी करार देता है। क्या बदन के तमाम हिस्सों को छुपाने का सबब इनकी फितना अंगेज़ी के सिवा कुछ और है? सवालिया निशान। चेहरे का हुस्न और उसकी फितना अंगेज़ी बदन के दूसरे हिस्सों से कम नहीं बल्कि ज़्यादा है, लिहाजा ये बात करीन अक्ल नहीं कि मसलन बालों का ढांपना उनकी ज़ेबाइश और फितना अंगेज़ी के सबब वाजिब हो, और मरकज़ हुस्न होने के बावजूद भी चेहरे का छुपाना वाजिब ना हो। दीन इस्लाम हर उस चीज़ पर पाबंदी आयद करता है जो पाकदामनी को ज़ाया करने और तरगीब शहवात का बायस हो। क्या इस असल असास की मौजूदगी में ये मुमकिन है कि चेहरे और हाथों का छुपाना ज़रूरी न समझा जाए? इस इस्तदलाल के जवाब में हमारी गुजारिश ये है कि बेशक चेहरे और हाथों का इस्तिस्ना इसलिए नहीं है कि इसमें वो फ़लसफ़ा मौजूद नहीं है जो पर्दे की असल असास है, बल्कि जैसा कि हम पहले अर्ज़ कर चुके हैं और क़दीम मुफ़स्सिरीन के हवाले से भी नक़ल कर चुके हैं, इस इस्तिस्ना का सबब ये है कि अगर चेहरे और हाथों का छुपाना वाजिब करार दिया जाता तो औरत बिल्कुल मफलूज हो जाती, रोज़मर्रा के अमूर की अंजामदही उसके लिए मुमकिन न रहती और काम करने के मौक़े उससे सल्ब हो जाते। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि चेहरे और हाथों का छुपाना औरत के घर में कैद रहने और कैद न रहने के दरमियान हद फासिल है। इस शिक का इजाफ़ा करने या हज़फ करने से पर्दे का मफ़हूम और इसका असर बिल्कुल बदल जाता है। हम आ गए हैं पेज 134 पे। इस गुफ्तगू को ज़्यादा बेहतर तौर पर समझाने के लिए उसूल फ़िक़्ह से मुताल्लिक़ आपको बताते चलें कि उसूलियीन अलिफ स्वाद वाव लाम ये नून के नज़दीक मुबाह की दो किस्में हैं। मीम बे अलिफ है, दो किस्में हैं, एक इक़्तिज़ाई और दूसरे गैर इक़्तिज़ाई। अलिफ काफ तेज़ वाद अलिफ हमज़ा छोटी है। बाज़ अमूर ना ऐसी मसलहत के हामिल हैं कि शारे उन्हें वाजिब करार दे, शारे शीन अलिफ रे ऐन वाजिब करार दे, और ना ऐसी बुराई उनमें है कि उनकी तहरीम का सबब करार पाए। ऐसे अमूर चूँकि वजूब पाहुरमत से मुताल्लिक़ किसी बुनियाद पर इस्तवार नहीं है, इसलिए मुबाह समझे जाते हैं और इसीलिए उन्हें मुबाह गैर इक़्तिज़ाई कहा जाता है। शायद बेशतर मुबाहात इसी नौयत से मुताल्लिक़ हों, लेकिन बाज़ दीगर अमूर के मुबाह होने का सबब वो हिकमत है जो ऐसी छूट के लिए ज़रूरी होती है, यानी अगर शारे इस अमर को मुबाह करार न दे तो इससे कोई मुश्किल पैदा हो जाती है। इस तरह के मुबाहात को मुबाह इफ़्तिज़ाई नहीं अलिफ काफ इक़्तिज़ाई कहा जाता है। इस तरह के मुबाह में उसके करने या ना करने से मुताल्लिक़ मुमकिन है कोई मसलहत या बुराई मौजूद हो, लेकिन शारे के पेश नज़र अहम मसलहत होती है। अब अगले पैराग्राफ पे चलते हैं। वो मुबाहात जो किसी हर्ज के सबब मुबाह करार दिए गए हैं इसी नौयत के हैं। शारे के पेश नज़र ये बात है कि अगर वो लोगों को बाज़ अमूर से रोकना चाहें तो ज़िंदगी उनके लिए अजीरन हो जाएगी, लिहाजा उन्होंने इसकी तहरीम से सरफ़ नज़र किया है। अगले पैराग्राफ में है कि इसकी बेहतरीन मिसाल तलाक़ का मसला है। इसमें तो कोई शक नहीं कि इस्लाम तलाक़ को पसंदीदगी की निगाह से नहीं देखता, यहाँ तक कि उसे बदतरीन मुबाह और
ابغض الحلال کہا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود شارع مقدس نے اس سے حرام نہیں کیا، بلکہ شین الف ر عین مقدس نے اسے حرام نہیں کیا، بلکہ مرد کو اپنی عورت کو طلاق دینے کا اختیار دیا ہے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ عمل شارع کی نظر میں ناپسندیدہ ہے تو پھر انہوں نے اسے حلال کیوں قرار دیا؟ سوالیہ نشان۔ اگر ناپسندیدہ نہیں تو پھر اس کی اتنی مذمت کیوں کی گئی ہے؟ اور بنیادی طور پر ابغض الحلال کسے کہتے ہیں؟ سوالیہ نشان۔ آگے لکھا ہے محدثین روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے اپنی زوجہ ام ایوب کو طلاق دینا چاہتے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ ان طلاق ام ایوبا مطلب اس کا میں مطلب یہ حوالہ ہے کافی جلد 6 صفحہ نمبر 55 اور وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144 پہ، اور اس کا ترجمہ میں پڑھ دیتی ہوں۔ لکھا ہے کہ یعنی ام ایوب کو طلاق دینا بڑا گناہ ہے، یہاں پہ لکھا ہے پھر اس کے بعد نیچے کہ لیکن اگر ابو ایوب اپنی زوجہ کو طلاق دے دیتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہرگز یہ نہ فرماتے کہ طلاق باطل ہے۔ اس مفہوم کا راز کیا ہے؟ سوالیہ نشان۔ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شے حرام کی حد تک اور بہت سے حرام امور سے زیادہ ناپسندیدہ ہو لیکن کسی خاص مصلحت کی بنا پر حرام نہ ہو؟ طلاق کے بارے میں اس مسئلے کا راز یہ ہے کہ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ جبر اور زبردستی کو شادی کی بنیاد قرار دے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو دل سے چاہے اور عورت ایک محبوب کی طرح اس گھر میں رہے، یعنی گھریلو زندگی کی اساس محبت ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ عشق و محبت میں زور اور زبردستی نہیں ہے۔ یہ درست نہیں کہ قانون عورت کو زبردستی مرد سے منسلک کر دے۔ جب عورت مرد میں تعلق خاطر نہ ہو تو فطرتاً گھریلو ماحول کی اساس متزلزل ہوگی، خاص طور پر اگر مرد عورت سے شاکی اور متنفر ہو تو معاملہ اور بھی بگڑ جاتا ہے، کیونکہ گھریلو زندگی کی باغ دوڑ مرد کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ اگر مرد یہ چاہے کہ عورت اس کی طبیعت کے مطابق اسے چاہے اور وہ اسے پسند کرتا ہو، تو عورت جو اپنی فطرت کے مطابق اسے چاہنے سے زیادہ چاہے جانے کو اہمیت دیتی ہے، اس مرد کو چاہتی ہے جو اسے چاہے، وہ اس مرد سے پیار کرتی ہے جو صرف اس سے پیار کرتا ہے۔ لہٰذا خوشحال گھریلو زندگی کی کلید مرد کے ہاتھ میں ہے، اور جو ہی عورت سے مرد کی دلچسپی ختم ہوتی ہے گھریلو ماحول میں انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ ایسے ماحول کو جو محبت، چاہت اور خلوص پر استوار ہوتا ہے، قانون کے زور سے قائم نہیں رکھا جا سکتا۔ عورت نوکرانی یا مزدور کی طرح نہیں ہوتی کہ قانون اسے جبراً خانہ داری پر مجبور کر سکے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اسلام نے ایسی تدابیر اختیار کی ہیں کہ جن سے زوجین کے درمیان بدمزگی اور بے مہری پیدا نہ ہو، اور مرد پروانہ وار اپنی بیوی کو چاہے، اور اگر ناراضگی اور جدائی کے اسباب فراہم ہوں اور مرد اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے تو اگرچہ اسلام اس امر کو نہایت برا سمجھتا ہے لیکن اس کی راہ نہیں روکتا، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہوتا۔ 136 پیج پہ ہم آ گئے۔ لکھا ہے یہ امر اقتضائی مباحات کا ایک واضح نمونہ ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد لکھا ہے کہ پردے کے بارے میں بیشتر استثناءات اسی طرح کے ہیں، خواہ وہ استثناء محرموں کے باب میں ہو یا اس کا تعلق پردے کے حدود سے ہو۔ لہٰذا محرموں یعنی محرم میں بریکٹ میں لکھا ہے سوائے شوہر کے باب میں عورت جتنا زیادہ اپنے آپ کو پوشیدہ رکھے اتنا ہی بہتر ہے۔ پھر لکھا ہے باپ، بیٹے، چچا اور بھائی جیسے محارم میں جن کا شمار پہلے درجے میں ہوتا ہے، جنسی تہیج تے ہے یہ جیم نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، لیکن عورت اگر جوان اور خوبصورت ہو تو بعد کے درجات میں خاص طور پر سسر اور سوتیلے بیٹے جیسے سببی محارم میں یہ ناپید نہیں ہوتا۔ ایسے مقامات میں شارع کی چھوٹ صرف ضرورت اور ان معاشرتی لوازم کے تحت ہے جن میں محارم سے اجتناب ممکن نہیں ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ اگر عورت کے لیے بھائی اور باپ سے پردہ واجب ہوتا تو گھریلو زندگی کتنی دشوار ہو جاتی۔ باپ، چچا اور بھائی کے باب میں فطرتاً جنسی رغبت کا وجود ناقابل تصور ہے، تاہم استثنائی صورت میں بے راہ رو افراد کی بات دوسرے
دوسری ہے، لیکن سوتیلے بیٹے سے پردہ نہ کرنے کا سب سے بڑا سبب دشواری اور حرج ہے۔ اگر کسی شخص کی حسین و جمیل بیوی ہو اور پہلی بیوی سے نوجوان بیٹا بھی ہو تو وہ بیٹا ہرگز اپنے باپ کی زوجہ کے ساتھ ایک حقیقی ماں کی طرح نہیں رہے گا۔ اس بنا پر بعض محارم سے ترک پردہ کا مباح ہونا بھی اس لیے ہے کہ اگر گھریلو زندگی میں رکاوٹ اور سختی پیدا نہ ہو۔ دوبارہ پڑھتی ہوں۔ اس بنا پر بعض محارم سے ترک پردہ کا مباح ہونا بھی اس لیے ہے کہ گھریلو زندگی میں رکاوٹ اور سختی پیدا نہ ہو۔ ہم نے سورہ نور کی 68ویں آیت سے استفادہ حاصل کیا ہے، جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، صاحب کشاف ضم خشری جیسے بعض مفسرین نے بھی اس آیت کے ذیل میں مذکورہ نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ہم نے بارہا اس بات کی تکرار کی ہے کہ ایسے استثناء حرج اور دشواری کی بنا پر کیے گئے ہیں، نہ کہ ان میں تحریم کی ضرورت نہیں، لہٰذا پردے کی جتنی رعایت کی جائے بہتر ہے، یعنی عورت اور مرد کی ایک دوسرے سے دوری، پردہ، ترک نظر اور ہر وہ چیز جو انسان کو جنسی مسائل سے دور رکھتی ہے اس میں شامل ہے۔ تحت امکان ان تمام چیزوں کی رعایت ضروری ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ اگر کوئی یہ پوچھے کہ جس کلاس یا مجلس میں مرد و زن دونوں شریک ہوں اور عورتیں کافی حد تک پردہ کرتی ہوں، اگر وہ سب ایک ہی جگہ بیٹھیں تو بہتر ہے یا یہ کہ عورتیں ایک طرف اور مرد دوسری طرف بیٹھیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ بہرحال ان کا الگ الگ بیٹھنا بہتر ہے۔ ہم آگئے ہیں پیج نمبر 137 پہ، لکھا ہے کلیتاً اصل ضرورت پر نظر رکھنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس شرعی رخصت کو بہانہ بنا کر اجنبی مرد اور عورتیں حجاب سے دستبردار ہو جائیں اور آپس کی ملاقاتوں کے برے نتائج کو بھلا بیٹھیں۔ پھر اگلا پیراگراف ہے کہ کوئی خواہش جنسی قوت کی طرح سرکش اور حساس نہیں۔ اجنبی عورت اور مرد کو اس حد تک ایک دوسرے سے دور رکھنے کی اسلامی کوشش کہ جہاں کوئی خرابی پیدا نہ ہو نفسیاتی پہلو کی حامل ہے، اور علم نفسیات 100% اس مسئلے کی تائید کرتا ہے۔ تاریخ اور حکایات بھی اس امر کی تصدیق کرتی ہیں کہ کبھی ایک ملاقات یا نگاہوں کا ایک ٹکراؤ لمحے بھر میں بسے بسائے گھر کو تباہ کر دیتا ہے۔ تمام گناہوں کے مقابل ایمان اور تقوی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن اسلام تقوی اور ایمان کو ایک مضبوط ترین اخلاقی قوت ہونے کے باوجود جنسی تحریکات سے بچنے کے لیے ناکافی ضمانت تصور کرتا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ اسی مطلب کو حافظ شیرازی نے اپنی مشہور غزل میں، جس کا مطلع ہے یہ تو فارسی ہے، نقد ہارا بود آیا کہ عیاری گیرند تاہما سوما داران پئی کاری گیرند، یہ میں معذرت کے ساتھ بس پڑھ دیا ہے، جن لوگوں کو فارسی آتی ہے وہ یقیناً ہنس رہے ہوں گے۔ اگلا لکھا ہے کتنے عمدہ اور لطیف پیرائے میں بیان کیا ہے، فرماتے ہیں قوت بازوی پرہیز بخوباں مفروش کہ دار این خیل حساری بسواری گیرند، یہ میں نے پڑھ دیا جناب۔ اب آگے آ گیا تیسرا پوائنٹ، لکھا ہے ایک اور روایت، یہ لکھی ہیڈنگ، اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ چہرے اور ہاتھوں کے چھپانے کو ضروری سمجھتے ہیں ان کی تیسری دلیل وہ روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں آئی ہے اور جس سے شہید ثانی نے بھی اپنی کتاب مسالک میں استدلال کیا ہے، لیکن بعد میں اس پر تنقید بھی کی ہے۔ روایت کا مضمون یہ ہے، آئیے مضمون پڑھتے ہیں سامعین، کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک عورت کوئی مسئلہ پوچھنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت فضل بن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ اس عورت اور فضل کی نگاہیں دو چار ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محسوس کیا کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو گھور رہے ہیں۔ عورت کی ساری توجہ اپنے جواب کی طرف ہونے کے بجائے فضل کی طرف ہے، جو ایک خوبصورت جوان تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے فضل کے چہرے کا رخ دوسری طرف موڑ دیا اور فرمایا، عورت بھی جوان
مرد بھی جوان، ڈرتا ہوں کہ کہیں ان دونوں کے درمیان میں شیطان نہ گھس آئے۔ اچھا، یہاں پہ انورٹڈ کاما کے بعد یہ بات ختم ہو گئی، اور یہ حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 63 میں۔ اور ہم آ گئے ہیں اب پیج نمبر 138 پہ، لکھا ہے جناب شہید ثانی اس استدلال کے جواب میں فرماتے ہیں، اب جو وہ فرماتے ہیں وہ انورٹڈ کاما میں ہے، کہ یہ روایت چہرے کو چھپانے کے وجوب اور حرمت نگاہ پر دلیل نہیں، بلکہ اس کے عدم وجوب واو جیم واو بے کی پر دلیل ہے۔ اس کے علاوہ اس میں اجنبی چہرے پر نگاہ ڈالنے کا جواز بھی پایا جاتا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اب لکھا ہے ہم جناب شہید ثانی کے بیان کی توضیح اس طرح کرتے ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کرتے ہیں وہ نیچے ہے تفصیل ہے، آئیے مل کے پڑھتے۔ لکھا ہے سب سے پہلے یہ کہ اس حدیث کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اپنا چہرہ کھلا رکھنے سے باز نہیں رکھا، کہ جس کے سبب یہ واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلے کا جواب دیتے ہوئے اس عورت کا چہرہ دیکھتے رہے۔ تیسرے یہ کہ اس واقعے سے مستفاد ہوتا ہے کہ ان دونوں یعنی عورت اور فضل بن عباس کی نگاہیں شہوت آلود تھیں، بے شک اس قسم کی نگاہوں کا تبادلہ حرام ہے، اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضل کے چہرے کو دوسری طرف پھیر دیا تھا۔ چوتھے یہ کہ اس واقعے کے بعد بھی آپ نے اس عورت کو چہرہ چھپانے کے لیے نہیں فرمایا، بلکہ ان دونوں کو شہوت آلود نگاہوں سے عملاً روکا۔ اچھا جی، اب لکھا ہے شیخ انصاری نے بھی رسالہ نکاح میں اس حدیث کو ان افراد کی طرف سے نقل کیا ہے جو چہرہ چھپانے کے وجوب اور حرمت نگاہ کے حامی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ حدیث زیادہ تر ان کے دعووں کے برعکس دلیل فرماتی ہے۔ اچھا جی، اب اگلی ہیڈنگ جو پوائنٹ 4 ہے طلب رشتہ، اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ چہرہ چھپانا واجب سمجھتے ہیں ان کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ جو شخص نکاح کرنا چاہتا ہے اسے اجازت دی گئی ہے کہ جس عورت سے نکاح کا قصد ہو اس کے چہرے کو دیکھ سکتا ہے۔ ہم آ گئے پیج نمبر 139 پر، اس چہرے کو دیکھ سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص شادی کا قصد نہ رکھتا ہو اس کے لیے چہرے کو دیکھنا جائز نہیں۔ اب ہم اس باب کی چند روایات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اب جو اس میں سامعین روایات ہیں، عربی کا پیراگراف ہے جو کہ صحیح مسلم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 143 سے ہے۔ آئیے ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے ابو ہریرہ دوسی بیان کرتے ہیں کہ میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا میں نے انصار کی ایک عورت سے عقد کر لیا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تو نے اس عورت کو دیکھا ہے؟ اس نے عرض کی نہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ اور اسے دیکھو، کیونکہ عام طور پر انصار کی آنکھیں معیوب ہوتی ہیں۔ اچھا جی، اب یہ تو ہم نے پڑھ لی تھی حدیث الف، اب آگے عربی میں آ رہی ہے بے، اور جو بے ہے وہ اس کا حوالہ ہے صحیح ترمذی صفحہ نمبر 175 سے، اور جو بے پہ ہے اس کا ہم ترجمہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مغیرہ بن شیبہ شینین بے نے کسی خاتون سے رشتہ طے کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اسے دیکھو، کیونکہ دیکھ کر پھر شادی کرنا دوام ازدواج کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ جا کر اسے دیکھو، کیونکہ دیکھ کر پھر شادی کرنا دوام ازدواج کے لیے بہتر ہے۔ اب نیچے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔ اب جو یہ روایت ہے جو ہم پڑھ رہے تھے نا الف بے، تو اب اس کے بعد یہ جیم میں ہے، اور جو یہ روایت ہے وہ ہم وافی جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 58 اور وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 اور کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 میں یہ سب موجود، ان تینوں کتابوں میں یہ موجود ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو فرمایا ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ جب کوئی شخص شادی کرنا چاہے تو اس کے لیے لڑکی کا چہرہ اور کلائی تک ہاتھوں کو دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کا برعکس مفہوم یہ ہے کہ اگر شادی کی بات نہ ہو تو دیکھنا جائز نہیں۔ اب ہم آگے ہیں پیج 140 پہ، لکھا ہے اس استدلال کا جواب جیسا کہ فقہا نے لکھا ہے یہ ہے۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے پہلے تو یہ کہ شادی کا قصد رکھنے والے اور شادی کا قصد نہ رکھنے والے کی نگاہوں میں فرق پایا جاتا ہے۔ شادی کا قصد رکھنے والا خریدار کی نظروں سے اور خریداری کے لیے دیکھتا ہے، گویا اس کی نگاہیں استقلالی ہوتی ہیں اور عموماً لذت سے خالی نہیں ہوتی۔ لہٰذا فقہا کہتے ہیں کہ شادی کا قصد رکھنے والی نگاہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس میں لذت شامل ہوگی اشکال سے خالی ہے، البتہ اس کا مقصد تحقیق ہونا چاہیے نہ کہ لذت اندوزی۔ لیکن شادی کا قصد نہ رکھنے والی نگاہ اگر
لام زے زال زال اور زال پہ تشدید بھی ہے. تلزز مقصود نہیں ہے تو غیر استقلالی ہوگی. ہم ان دونوں نگاہوں کے فرق کو سورہ نور کی آیت نمبر 31 کی تفسیر میں عرض کر چکے ہیں. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ شادی کا ارادہ نہ رکھنے والے مرد کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم عورت کو گھورے اور خریدار کی نگاہ سے اس کا جائزہ لے، اور یہ بات اس بات کی مخالفت نہیں کرتی کہ عورت کے چہرے پر عالی الف مد لام چھوٹی نگاہ ڈالنا جو تخاطب کا لازمہ ہے جائز ہو. اگلے پیراگراف میں لکھا ہے دوسرے یہ کہ خواستگاری کے لیے نگاہ کے بارے میں جیسا کہ روایتوں اور فتووں سے پتہ چلتا ہے، نہ صرف چہرے تک دونوں ہاتھوں کو دیکھنا جائز ہے بلکہ عورت کے سراپے کو دیکھنا بھی جائز ہے. مثال کے طور پر ہم 2 روایتیں پیش کرتے ہیں. یہ عربی میں ہیں، جو کہ پہلی روایت ہے وہ وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 12، تہذیب جلد نمبر 7 اور صفحہ نمبر 435 سے ہے، میں ہمیں ملے گی. ترجمہ میں پڑھتی ہوں. لکھا ہے عبداللہ بن سنان کہتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا، جب کوئی شخص کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہے تو کیا اس کے بالوں کو دیکھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ وہ اونچے داموں اس کا خریدار ہے. اور یہاں پہ انورٹڈ کاما میں بات ختم ہو گئی. پھر لکھا ہے یعنی انسان ازدواجی زندگی میں جس چیز کی بنیاد قائم کرتا ہے وہ ہر شے سے زیادہ قیمتی ہے. اب ہم آگے پیج 141 پہ لکھا ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سے مراد مہر کی رقم نہیں ہے، اس لیے کہ مہر کی رقم اونچے دام نہیں ہوتے، بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ بسر کرے. اچھا، اس کے بعد پھر سامعین عربی میں جو لکھا ہے وہ اس کا حوالہ ہے کافی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 365 اور وسائل جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 11 عربی میں. اس کے نیچے لکھا ہے ترجمہ کہ کسی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ شادی کا ارادہ رکھنے والے شخص کو کیا یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنی ہونے والی بیوی کے بال اور دیگر محاسن کو دیکھے؟ آپ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ اس کا مقصد تلذذ نہ ہو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ شادی کا ارادہ رکھنے والے کے لیے جواز نظر صرف چہرے اور کلائیوں تک محدود نہیں. تیسرے ہماری بحث فی الحال چہرے اور کلائیوں تک دونوں ہاتھوں کو پوشیدہ رکھنے سے متعلق ہے، مرد کے لیے جواز نظر سے متعلق نہیں. بالفرض اگر ایسی روایتیں جو شادی کا قصد رکھنے والے شخص کے لیے اپنی منتخب عورت کا چہرہ دیکھنے کو جائز قرار دیتی ہیں تو وہ برعکس مفہوم بھی رکھتی ہیں، یعنی شادی کا قصد نہ رکھنے والوں کے لیے عورت کے چہرے پر نگاہ ڈالنا ناجائز ہو تو یہ غیر عورت کے چہرے پر مرد کی نگاہ کے عدم جواز پر دلیل ہے، نہ عورت کے چہرے اور کلائیوں کے چھپانے کے وجوب پر. اچھا سامعین، اب اگلا 5واں پوائنٹ نظر آ رہا ہے آیا جلباب. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک اور دلیل جس سے استدلال کیا جا سکتا ہے وہ جلباب جیم لیم بے الف بے کی آیت ہے جس میں ارشاد ہوا ہے. اب یہ جو آیت ہے اس کے میں جو ارشاد ہوا ہے اس کو پڑھنے کے لیے ہم آ گئے ہیں پیج 142 پر. انورٹڈ کاما یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 ہے. انورٹڈ کاما اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مومنین کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سے نزدیک کر لیں. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 کا ہم نے ترجمہ پڑھا. پھر نیچے لکھا ہے کہ یہ استدلال اس بات پر مبنی ہے کہ، اب یہ بات پھر انورٹڈ کاما میں ہے کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے نزدیک کر لیں، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. لکھا ہے کہ یہ جملہ اس بات کی طرف کنایا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں سے اپنے چہرے چھپا لیں، جیسا کہ زمخشری نے کشان میں فیض سے نے صافی میں اس کی تفسیر کی ہے، فیض نام ہے. اس کے بعد لکھا ہے کہ لیکن ہم تحفظ عصمت کے ذیل میں یہ ثابت کر چکے ہیں کہ یہ تفسیر بے بنیاد ہے، اور ہم نے وہاں صاحب تفسیر المیزان علامہ طباطبائی کی طرح کے دیگر مفسرین کی تائید کی ہے. جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کسی فقیہ نے وجوب ستر کے دلائل میں اس آیت سے استفادہ نہیں کیا ہے. سامعین، یہاں پر یہ پیراگراف ختم ہوا اور اب اگلی ہیڈنگ ہے جس میں جو لکھی ہے کہ اجتماعات میں عورت کی کثرت. آئیے مل کر پڑھتے ہیں. لکھا ہے ہم نے موافق اور مخالف دلائل کو جہاں تک ضروری تھا بیان کر دیا، جس سے 2 باتیں سامنے آئیں. پہلی بات یہ کہ اسلام نے پاک دامنی کی بھرپور تاکید کی ہے، نیز کان، آنکھ اور ہاتھ سے مرد و زن کے تلذذ اور ناجائز جنسی تعلقات پر قدغن لگائی ہے، کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا کہ کسی بھی
عنوان سے عورت پر کوئی آنچ آئے، لیکن آج کی دنیا نے ان غیر معمولی انسانی اقدار سے صرف نظر کر رکھا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ نقصان اٹھانے کے باوجود بھی دنیا اس زرعی اصول کی طرف متوجہ نہیں ہو رہی۔ اگلے پیراگراف میں لکھا ہے کہ آج کی دنیا نے آزادی نسواں کے بہانے جنسی روابط کے آزادی کے عنوان سے نوجوان طبقے کو بگاڑ دیا ہے اور انسانی صلاحیتوں کو ابھارنے کے بجائے ان کو ضائع کر دیا ہے۔ عورتیں چادر اور چار دیواری کو چھوڑ کر کلب، ہوٹلوں، سینما گھروں، تھیٹروں، سمندری ساحلوں اور شب نشینی کی محفلوں میں آ گئی ہیں۔ آج کی عورت نے تعلیمی مراکز اور کسی جگہ کو آباد کرنے کے بجائے آزادی کے نام پر اپنے گھر کو برباد کر دیا ہے۔ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ درسگاہوں میں بھی ان کے منفی طرز عمل کا دخل نمایاں ہے۔ اب سامعین ہم آ گئے ہیں پیج 143 پہ، لکھا ہے اس بے راہ روی اور اخلاقی بندشوں سے بے توجہی نے نوجوان نسل کی تعلیمی ترقی کی راہیں مسدود میم سین دال واو دال کر دی ہیں۔ نوجوان کالج اور یونیورسٹیوں سے دوری اختیار کر رہے ہیں۔ عشق و عاشقی سے متعلق جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سینماؤں اور بازاروں کی رونقیں بڑھ رہی ہیں۔ کاسمیٹکس بنانے والوں کی جیبیں بھری جا رہی ہیں۔ معاشرے میں گلوکاروں، رقاصاؤں کی عزت، دانشمندوں اور مسلحوں یعنی جو میم سواد لام ہے واو نون غنہ یعنی مسلحوں سے بڑی ہوئی ہے۔ اگر آپ اس حقیقت کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں تو ان مختلف مواقع کا موازنہ کریں کہ جب اس ملک میں ایک گلوکار اور ایک ماہر امراض قلب مثلاً پروفیسر برنارڈ شاہ جیسا کوئی دانش مند آئے تو ان دونوں کے استقبال سے آپ نوجوان نسل کے رد عمل کا بخوبی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام نے جو رب الارباب کا وضع کردہ جامع، معتدل اور متعادل میم تے عین دال لام آئین ہے، امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا ہے۔ چنانچہ ہر قسم کے افراد و تقریت تے قاف رے یہ توئے سے پاک یہ کامل دین جس طرح پاک دامنی کے حصار کی شکستگی کے خطرے کی طرف پوری طرح متوجہ ہے، اسی طرح وہ ان کے دیگر مسائل سے بھی لا تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ وہ عورتوں کو ان اجتماعات میں شریک ہونے سے منع نہیں کرتا جن میں وہ فساد کی طرف مائل نہیں ہوتی، بلکہ بعض اجتماعات میں تو ان کی شرکت کو واجب قرار دیتا ہے، مثلاً حج جو مرد و زن پر یکساں واجب ہے، حتیٰ کہ شوہر کو بھی اسے منع کرنے کا حق نہیں، اور بعض مقامات میں رخصت پر اکتفا کی گئی ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت پر اجتہاد واجب نہیں ہے، مگر ان حالات میں جب مسلمانوں کی بستی یا علاقہ دشمن کی زد پر آ جائے اور سوائے دفاع کے کوئی چارہ نہ رہے تو ایسی صورت میں فقہا کا فتویٰ ہے کہ عورتوں پر بھی جہاد واجب ہو جاتا ہے، اور یہ حوالہ ہے مسالک کتاب جہاد۔ اچھا جی، اس کو لکھا لیکن اگر ایسی صورت نہ ہو تو جہاد واجب نہیں ہوگا، تاہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض عورتوں کو اجازت دی تھی کہ وہ جنگوں میں زخمیوں کی دیکھ بھال کریں۔ تاریخ اسلام میں اس نوع کے واقعات بہت ہیں، اور اس میں حوالہ ہے غزوات، سیرت اور تاریخ اسلام پر لکھی گئی کتب، نیز صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحات 196 سے لے کے 197، اور سنن ابو داؤد جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 17 اور جامع ترمذی صفحہ نمبر 47 ملاحظہ کریں۔ اچھا جی، اب ہم آ گئے ہیں پیج نمبر 144 پر، لکھا ہے عورتوں پر نماز جمعہ میں شرکت واجب نہیں ہے، مگر موقع پر حاضر ہونے کی صورت میں ان پر اس میں شرکت واجب ہو جاتی ہے، اور یہ حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 456 جی۔ اس کے بعد پھر آگے لکھا ہے کہ اسی طرح نماز عیدین میں عورتوں کی شرکت واجب نہیں ہے، لیکن ان کی شرکت ممنوع بھی نہیں ہے، تاہم حسین و جمیل عورتوں کے لیے شرکت کرنا مکروہ ہے۔ حوالہ ہے وسائل جلد 1 صفحہ نمبر 474۔ اچھا جی، اب آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن دازی کے ذریعے اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو اپنے ہمراہ سفر پر لے جایا کرتے تھے، اور بعض صحابہ کا عمل بھی یہی تھا۔ اس کا حوالہ ہے صحیح بخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 47۔ تمام مورخین نے اسی بات کو لکھا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم آگے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وآلہ وسلم نے عورتوں سے بیعت لی مگر ان کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا۔ آپ پانی کا برتن لانے کا حکم فرماتے اور اپنا دست مبارک اس میں ڈال کر عورتوں کو بھی اس میں ہاتھ ڈالنے کا حکم فرماتے، اور اسی عمل کو عورتوں کی بیعت سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور یہ حوالہ ہے کہ اس واقعے کو بھی مورخین اور مفسرین کی تائید حاصل ہے۔ مورخین نے اس واقعے کو فتح مکہ کے ضمن میں اور مفسرین اور سورہ ممتحنہ کی 12ویں آیت کے ذیل میں ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ کافی جلد 5 صفحہ نمبر 526 میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ ہم نے حوالہ بھی پڑھ لیا، اور اب اس کے بعد ہم آگے پڑھ رہے ہیں کہ لکھا ہے کہ ام المومنین بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری عمر اپنے دست مبارک سے کبھی کسی غیر عورت کے ہاتھوں کو نہیں چھوا۔ آپ نے کبھی عورتوں کو تشییع جنازہ سے منع نہیں کیا، اگرچہ اسے ضروری بھی نہیں جانا۔ البتہ آپ نے اس بات کو زیادہ ترجیح دی کہ عورتیں جنازے میں شرکت نہ کریں، تاہم خاص مواقع پر انہوں نے شرکت بھی کی ہے اور نماز بھی پڑھی ہے۔ ہماری روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی صاحبزادی زینب سلام اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ اور دیگر مسلمان عورتیں آئیں اور انہوں نے نماز بھی پڑھی۔ حوالہ ہے وسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156۔ تو ہم نے پیج نمبر 144 تک پڑھ لیا، اور ہم اپنی ریڈنگ کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اس سے آگے ہم انشاءاللہ اگلی ریکارڈنگ میں پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔